बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमारा आज का लेक्चर जो है वो बाबु सलातिल खौफ, नमाज खौफ का बयान इससे होगा। चूँकि किताबुस सलाह चल रही है जिसके अंदर नमाज की मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ नमाजें, नमाज का तरीका, अजान, औकात नमाज, ये सारी चीज़ें इसी बाब के अंदर मौजूद हैं। तो पीछे हमने सबसे पहले पढ़ा था नफली नमाजें और उसके बाद फिर नमाज जुमा। तो अब इसी तरह एक नमाज होती है जिसको नमाज खौफ कहा जाता है, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना, कि अगर तुम्हें खौफ लाहिक हो तो फिर पैदल चलते हुए ये सवारी पर जैसे मुमकिन हो तुम नमाज अदा कर लो। तो नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। आप सफ़र में हो, आप बीमार हो, या आप लड़ाई में हो, मैदान जंग में हो, तो जब नमाज मुआफ नहीं है तो जहाँ जहाँ नमाज की अदायगी में मुशक्क़त हो सकती थी वहाँ वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तखफीफ और उसके अंदर नरमी पैदा फरमा दी। तो नमाज खौफ वो नमाज है जो मैदान जंग में अदा की जाती है। अब चूंकि मैदान जंग के अंदर हर वक्त खौफ तारी होता है या बाहमी लड़ाई हो रही होती है, तो इसलिए वहाँ पर नमाज पढ़ने का वो तरीका बताया गया जो जंग के एतबार से मुनासिब हाल हो, यानी उसमें नमाज भी अदा हो जाए और जंग भी जारी रहे, मुसलमानों को कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो इस बाब के अंदर नमाज के जो तरीके बयान किए गए हैं ये जंग की इब्तिदाई हालत के हैं, यानी जब अभी तक जंग शुरू ना हुई हो लेकिन दुश्मन सामने मौजूद हो, आमने सामने सफ़ें बन चुकी हों, अभी जंग बाकायदा शुरू नहीं हुई। तो चूंकि जंग शुरू नहीं हुई होती लेकिन फिर भी दुश्मन के हमले का खौफ तो रहता है क्योंकि दुश्मन के सामने खड़े हैं। लिहाजा ऐसी एहतियाती नमाज अदा की जाएगी कि नमाज भी अदा हो जाए और दुश्मन को हमला करने का मौका भी ना मिले। तो नमाज खौफ के 5-6 तरीके मुख्तलिफ अहादीस के अंदर बयान किए गए हैं, जिससे मालूम ये होता है कि जहाँ जो तरीका मुनासिब मालूम हो, जहाँ पर जो तरीका मुनासिब मालूम हो उस पर अमल कर लिया जाए। चूंकि खौफ की हालत में मुख्तलिफ नौयतें हो सकती हैं, तो जो भी नौयत बन रही हो, जो भी तरीका वहाँ पे आसान महसूस हो रहा हो, उसी तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ ली जाए। लेकिन अगर जंग शुरू हो चुकी हो, उसमें दोनों फरीकैन बाहम एक दूसरे के साथ टकरा चुके हों, तो फिर ये तरीके भी वहाँ पे कारआमद नहीं है। फिर कुरान मजीद की यही आयत मुबारका जो हमने पढ़ी है फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना, कि फिर पैदल चलते हुए या सवारी की ऊपर, यानी पैदल चलते हुए या सवारी पर जिस तरह भी नमाज फिर आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लें। तो इन अहादीस में जो तरीके बयान किए गए हैं ये उस वक़्त हैं जब अभी तक टाकरा नहीं हुआ है, जंग जारी नहीं हुई है, उससे पहले का वक़्त है, लेकिन खौफ तारी है कि अभी दुश्मन ने हमला किया, कि अभी दुश्मन ने हमला किया। तो सबसे पहला तरीका
پہلی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ نماز خوف اس انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عن صالح بن خوات رضی اللہ عنہ، حضرت صالح بن خوات رضی اللہ تعالی عنہ نے عمن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمن ایسے شخص سے روایت کیا ہے، صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی، یوم ذات الرقاء، ذات رقاء غزوہ ذات رقاء میں صلاۃ الخوف، نماز خوف پڑھی۔ تو یہ غزوہ جو ہے 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد واقع ہوا تھا۔ اس کو ذات الرقاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں مجاہدین کے پاؤں ننگے ہونے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، اور انہوں نے پاؤں میں جوتوں کی جگہ پر کپڑے کی پٹیاں باندھ لی تھی، اس لیے اس کو ذات اور رقاء، رقاء کا معنی ہوتا ہے پٹیاں، کپڑے کی پٹیاں، تو پٹیوں والا غزوہ۔ تو طریقہ کار کیا تھا، کیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی؟ ان طائفتن، بے شک ایک گروہ نے، صفت معاہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بندی کر لی، وطائفتن، اور ایک گروہ جو ہے وہ وجاہ العدو، بھی دشمن کے مقابلے کے لیے اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فصلی بالذین، تو آپ نے نماز پڑھائی ان لوگوں کو، معاہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رکعتن ایک رکعت، چونکہ غزوہ میں بھی تھے اور پھر ساتھ ساتھ غزوہ بھی مدینہ سے دور تھا تو سفر بھی تھا، تو واضح بات ہے کہ 4 رکعت والی نماز سفر میں 2 ہی پڑھی جاتی ہے، اور ویسے سفر میں تو 2 رکعت ہے، لیکن نماز خوف کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ نماز خوف جو ہے وہ 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر ابھی چونکہ مقابلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، لیکن وہ کیسے پڑھی کہ پہلے ایک جماعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جبکہ دوسری جماعت یا دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فصلی بالذین معہ رکعتن، تو آپ نے ان لوگوں کو 1 رکعت پڑھائی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب 1 رکعت پوری ہو گئی، ثم ثبت قائما، پھر آپ کھڑے رہے، یعنی 1 رکعت پوری کر کے دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے نا تو آپ پھر کھڑے ہی رہے، جبکہ وہ لوگ جو تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھی تھی انہوں نے دوسری رکعت پڑھنا شروع کر دیا، آپ کھڑے رہے اور وہ دوسری رکعت پڑھتے رہے۔ وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنے لیے نماز کو مکمل کر لیا، ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے پھر گئے، تو یعنی انہوں نے سلام پھیر لیا اور وہ وہاں سے چلے گئے، اللہ کا نبی کھڑے ہی رہے۔ تو یہ جو یہاں سے چلے گئے، فصفوا وجاہ العدو، انہوں نے جا کر دشمن کے سامنے صف بندی کر لی، وجاءت الطائفۃ الاخری، اور پھر دوسرا گروہ آ گیا جو پہلے دشمن کے سامنے کھڑا تھا، تو فصلی بہم رکعۃ التی بقیت، تو آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی جو باقی تھی، یعنی اللہ کے نبی نے پہلی رکعت پہلے گروہ کو پڑھائی اور پھر کھڑے رہے، نماز کی حالت میں کھڑے رہے، اور یہ لوگ انہوں نے اپنی دوسری رکعت پوری کی اور جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جو دشمن کے سامنے لوگ کھڑے تھے وہ وہاں سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کی وہ دوسری رکعت تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے وہ پہلی تھی، تو آپ نے دوسری رکعت جو باقی رہ گئی تھی وہ ان کو پڑھائی۔ ثم ثبت جالسا، پھر آپ بیٹھے رہے، یعنی تشہد میں بیٹھے رہے، وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں نے یہ جو دوسری رکعت ان کی رہتی تھی، یعنی جو دوسرا گروہ آیا تھا اور ان کی دوسری رکعت رہتی تھی، انہوں نے پھر اپنی وہ دوسری رکعت پوری کی۔ ثم سلم بہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، وہذا لفظ مسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ ووقع فی المعرفۃ لابن مندہ، اور ابن مندہ کی کتاب المعرفہ میں یہ بات ہے کہ ان صالح بن خوات عن ابیہ، کہ صالح بن خوات نے اپنے والد سے یہ حدیث بیان کی ہے۔
تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نماز خوف کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ دو گروہ بنا لیے جائیں، دو گروپ بنا لیے جائیں، جس طرح اللہ کے نبی نے دو گروپ بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور ایک گروپ جو ہے وہ دشمن کے سامنے چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس کو ایک رکعت پوری پڑھائی۔ رکعت پوری کرنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کھڑے رہے، لیکن ان لوگوں نے، اس گروہ نے دوسری رکعت بھی اپنی پوری کی اور خود ہی سلام پھیرا اور دشمن کے سامنے چلے گئے۔ آپ ابھی کھڑے ہی رہے، اور جو لوگ دشمن کے سامنے تھے وہ ادھر آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے صف بندی کر لی اور انہوں نے جماعت شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری رکعت، جو اللہ کے نبی کی دوسری رکعت رہتی تھی، آپ نے ان کو بھی ایک ہی رکعت پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت پوری کر لی۔ تو جب وہ بھی تشہد میں بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر سلام پھیرا۔ تو یہ ہے اس کا ایک طریقہ، نماز خوف کا ایک طریقہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں نماز خوف ادا کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ اس وقت کارگر ہے جب دشمن قبلہ کی جانب نہ ہو، کیونکہ اگر دشمن قبلہ کی جانب ہو تو نماز خوف ادا کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ اور اس حدیث میں سے چند ایک نکات جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز خوف میں نماز میں اسلحہ اٹھانا واجب ہے۔ اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسلحہ اٹھائے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ اہتمام اسی بات میں ہے کہ نماز کے دوران بھی مجاہدین جو ہیں وہ اسلحہ اٹھا کر نماز ادا کریں، کیونکہ دشمن کا کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی وہ حملہ کر دے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میدان جہاد میں باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ تو جب میدان جہاد میں، میدان قتال میں واجب ہے، تو حالت امن میں تو بدرجہ اولا نماز کو باجماعت ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور اس روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز بھی ادا ہو گئی اور دشمن کو موقع بھی نہیں ملا حملہ کرنے کا۔ دوسرا طریقہ جو ہے نماز خوف ادا کرنے کا، دوسرا طریقہ، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غزوہ میں شریک ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبال نجد، نجد کی طرف، نجد کی طرف میں ایک غزوہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا۔ فوازین العدو، پس ہم نے دشمن کا سامنا کیا، یعنی جب دشمن ہمارے سامنے آ گیا، فصاففناہم، تو ہم نے ان کے سامنے صف بندی کر لی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، فصلی بنا، تو آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ اب وہ نماز کیسے پڑھائی؟ فقامت طائفۃ معہ، بس ایک جماعت کھڑی ہو گئی آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، اور ایک جماعت جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی۔ وَرَكَعَ بِمَن مَّعَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اس جماعت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھی، اس گروہ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھی، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، اور آپ نے دو سجدے کیے، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے، مکان الطائفۃ التی، اس جماعت
یا اس گروہ کی جگہ پر التی لم تصلی جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ فجاؤ پس وہ آ گئے، فرکع بہم رکعتن تو آپ نے ان کو بھی ایک ہی رکعت پڑھائی، وسجد سجدتین اور دو سجدے کیے، ثم سلم پھر آپ نے سلام پھیر دیا، فقام کل واحد منہم تو ان میں سے ہر آدمی جو ہے وہ اٹھ کر الگ الگ چلا گیا، فرقع لنفسہ رکعتن اس نے خود پھر اپنی ایک ایک رکعت پوری کی، وسجد سجدتین وسجد سجدتین اور دو سجدے کیے، متفق علیہ واللفظ للبخاری، یہ حدیث متفق علیہ لیکن الفاظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ تو اس حدیث میں ایک دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ ہر جماعت اپنی دوسری رکعت اللہ کے نبی کے ساتھ ہی پوری کرتی تھی، اگرچہ اللہ کے نبی کھڑے رہتے تھے یا بیٹھے رہتے تھے لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی رکعت ادا کر لیتے تھے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک رکعت اللہ کے نبی کے ساتھ ادا کی اور وہاں سے چلے گئے، اور بعد میں پھر انہوں نے خود ہی ایک ایک رکعت ادا کی۔ اب وہ انہوں نے کیسے ادا کی، وہاں دشمن کے سامنے جا کر ادا کی یا بعد میں ادا کی، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو اس میں دوسرا طریقہ اس انداز میں ہے کہ اگر گھبراہٹ زیادہ ہو اور دشمن کا دباؤ زیادہ ہو تو ایک ایک رکعت ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کو پھر موقع کی مناسبت سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب موقع ملے گا وہ دوسری رکعت ادا کر لیں گے، فزیکل طور پر مکمل رکعت ادا کریں گے یا چلتے پھرتے ہی ادا کریں گے، وہ تو جس طرح کے حالات ہوں گے، حالات کے مطابق جو ہے وہ دوسری رکعت الگ الگ سب ادا کر لیں گے۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں جو حرکت ضرورت کی وجہ سے ہو وہ جائز ہوگی، یعنی اب یہاں پہ نماز میں وہ لوگ ایک ایک رکعت ادا کر کے چلے گئے اور بعد میں جا کر انہوں نے دوسری رکعت ادا کی، تو چونکہ نماز خوف کے اندر سب سے اہم چیز اپنا دفاع اور دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے، تو ان حالات کو سامنے رکھ کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث میں تیسری حدیث کے اندر ایک تیسرا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے طریقے موقع کی مناسبت سے ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ والا طریقہ ضروری ہے یا یہ والا طریقہ ضروری ہے، فلاں طریقہ جو ہے اس پہ عمل کیا جائے گا فلاں پہ نہیں کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارے اتفاقی طریقے ہیں، یعنی جس موقع پر جو طریقہ مناسب معلوم ہوا اسی پہ عمل کر لیا گیا۔ تو آج بھی اگر ضرورت پیش آئے تو جس موقع پر جو بھی طریقہ مناسب معلوم ہو اسی پر عمل کر لیا جائے اور اسی کے مطابق جو ہے نماز ادا کر لی جائے۔ تو تیسرا طریقہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوفی نماز خوف میں، فصففنا صفین تو ہم نے دو صفیں بنائی، صفن ایک صف خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پیچھے تھی، والعدو بیننا وبین القبلہ اور دشمن جو ہے وہ ہمارے اور قبلہ کے درمیان میں تھا، یعنی بالکل سامنے تھا۔ فقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقبرنا جمیعا اور ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا، ثم رکع آپ نے رکوع کیا، ورکعنا جمیعا ہم نے بھی رکوع کیا سب نے، ثم رفع رأسہ من الرکوع آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، ورفعنا جمیعا اور ہم نے بھی سر اٹھایا، ثم انحدر بالسجود پھر آپ جھک گئے، پھر آپ جھکے بالسجود سجدے کے لیے، والصف الذی یلیہ اور وہ صف جو آپ سے ملی ہوئی تھی پہلی صف، وقام الصف المؤخر اور کھڑی رہی دوسری صف المؤخر جو پیچھے تھی، فی نحر العدو دشمن کے سامنے، یعنی دونوں صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی تھی، اور ایک صف جو ہے دونوں صفوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہا
اور آپ کے ساتھ رکوع بھی کیا، پھر سب نے اکٹھے سر بھی اٹھایا، لیکن جب آپ سجدے میں گئے تو جو پہلی صف تھی جو آپ سے ملی ہوئی تھی وہ تو سجدے میں چلی گئی، لیکن دوسری صف جو ہے وہ کھڑی رہی، وہ سجدے میں نہیں نہ گئی۔ فلما قضى السجود، جب آپ نے سجدہ مکمل کر لیا، وقام الصف الذي يليه، اور کھڑی ہو گئی وہ صف جو آپ سے ملی تھی، اس کے بعد آگے حدیث جو ہے مکمل ہے۔ اور فی روایت نے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ثم سجد وسجد معه الصف الاول، پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ پہلی صف نے سجدہ کیا۔ فلما قاموا، جب وہ پہلی صف والے کھڑے ہو گئے تو پھر سجد الصف الثانی، دوسری صف نے پھر سجدہ کیا، یعنی رکوع تک تو اکٹھا کرتے تھے لیکن سجدے میں جا کر الگ الگ ہو جاتے تھے۔ پہلے پہلی صف سجدے کر لیتی تھی، پھر وہ جب کھڑی ہو جاتی تو پھر دوسری صف جو ہے وہ اپنے سجدے مکمل کرتی۔ ثم تأخر الصف الاول، تو پھر مؤخر ہوگی، پیچھے چلے گی پہلی صف، وتقدم الصف الثانی، اور پچھلی صف جو تھی وہ آگے آگے، وذکر مثلہ، اور اسی طرح انہوں نے آگے بیان کیا ہے۔ وفی اواخرہ، اور اس حدیث کے آخر میں یہ بات ہے کہ ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جميعا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم نے اکٹھا سلام پھیرا، یعنی صرف سجدوں میں مقدم مؤخر کرتے تھے، باقی سارا کچھ اکٹھے کرتے تھے، پھر سارے تشہد میں اکٹھے بیٹھے اور سلام بھی سب نے اکٹھا ہی پھیرا۔ تو یہ بھی نماز خوف کے متعدد طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، ولی ابی داود عن ابی عیاش، اور سنن ابو داود میں حضرت ابو عیاش الزرقی سے مثلہ، اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ وزادہ، اور انہوں نے یہ الفاظ اس میں زیادہ کیے ہیں، انہا کانت بعصفانہ، کہ یہ نماز کا طریقہ، یہ نماز مقام عصفان پر ادا کی گئی تھی، مقام عصفان پر ادا کی گئی تھی۔ چونکہ اس صورت میں دشمن بالکل سامنے تھا، تو دشمن سامنے ہونے سے نماز کے اندر بھی دشمن کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے، اور اگر اچانک دشمن حملہ بھی کرے تو چونکہ سارے کے سارے لوگ اور مجاہدین سارے مومن جو ہیں وہ اسلحہ سے لیس ہوتے ہیں، تو وہ فوری طور پر اپنا دفاع کر سکتے ہیں چونکہ دشمن سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں صرف اتنا ہوتا تھا کہ سجدے جو ہیں وہ الگ کیے جاتے تھے، یعنی دونوں کی دونوں صفیں امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گی، سورہ فاتحہ پڑھیں گی، اسی طرح اکٹھے جو ہے وہ رکوع کریں گی۔ اس کے بعد پھر جب امام سجدے میں جائے گا تو پہلی صف جو ہے وہ امام کے ساتھ دونوں سجدے کرے گی، لیکن دوسری صف جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑی رہے گی، پیچھے کھڑی رہے گی، دشمن پر نظر رکھے گی۔ اس کے بعد پھر جب پہلی صف والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو پچھلی صف والے لوگ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ہوگا وہ پھر دو سجدے کریں گے، وہ اپنے دو سجدے کر کے دوبارہ امام کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی قیام کے دوبارہ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے سورہ فاتحہ میں اور قیام میں، اور پھر دوسری رکعت کے اندر بھی اکٹھے جو ہیں وہ رکوع کریں گے، رکوع سے سر اٹھائیں گے، پھر جب سجدے میں جائیں گے تو اسی طرح سجدہ جو ہے وہ آگے پیچھے کیا جائے گا، پہلے پہلی صف سجدے دو کر لے گی، جب وہ پورے کر لے گی تو پھر دوسری صف جو ہے وہ سجدے کر لے گی۔ وللنسائی، اور امام سنن نسائی میں ایک من وجہ آخر، ایک دوسرے طریق سے حضرت جابر سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بطائفۃ من اصحابہ رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دونوں رکعتیں پڑھا دیں، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، ثم صلی بآخرین، پھر آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی دوسرے لوگوں کو رکعتین دو رکھتے ہیں، ثم سلم، آپ نے پھر سلام پھیر دیا۔ ومثلہ لابی داود، اور اسی طرح کی ایک روایت سنن ابو داود میں بھی ابو بکرہ سے مروی ہے۔ تو اس حدیث اور اس طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعتیں پڑھی،
لیکن صحابہ نے دو دو رکعتیں پڑھی۔ پہلے آپ نے ایک گروہ کو دو رکعتیں پڑھائی، پوری دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر کے، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے گروہ کو دو رکعتیں پڑھائی۔ تو اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری دو رکعتیں پڑھی ہیں وہ آپ کے لیے نفل ہوں، کیونکہ سفر کے اندر نماز دو رکعتیں ہی فرض ہے، چار رکعتیں نہیں ہیں، اور پھر نماز خوف تو ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے پہلے ایک گروہ کو دو رکعتیں پڑھائی، ان کے ساتھ سلام پھیرا، پھر آپ نے دوبارہ دو رکعتیں جو ہیں وہ پڑھائی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی امام جو ہے وہ سارا پڑھایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو اور امامت کروائے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ لیکن آج کے دور میں جنگوں میں لوگ اور مجاہدین جو ہیں وہ ایک جگہ پر نہیں ہوتے، بکھرے ہوتے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ایک ہی جگہ پر ساری جنگ ہوتی تھی، تو اس میں ہر ٹولی اپنی الگ الگ جماعت بھی کروا سکتی ہے۔ اس کے بعد نماز خوف ادا کرنے کا پانچواں طریقہ، اس حدیث میں تھوڑا سا اور مختلف طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی صلاۃ الخوف، نماز خوف پڑھائی، بہؤلاء رکعتن، ایک گروہ کو یا ان کو ایک رکعت، و بہؤلاء رکعتن، اور ان کو بھی ایک رکعت، یعنی صرف ایک ایک رکعت ہی پڑھائی، ولم یقضوا، اور انہوں نے پھر باقی نماز مکمل نہیں کی۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نماز خوف ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز خوف ایک رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی کم از کم جو نماز خوف ہے وہ ایک رکعت ہے۔ تو انہوں نے ایک ایک رکعت پڑھی اور اس کے بعد پھر اس کو مکمل نہیں کیا۔ رواہ احمد و ابو داود و النسائی، اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ومثلہ عند ابن خزیمہ عن ابن عباس، اور ایسی ہی ایک روایت صحیح ابن خزیمہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ تو ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر تو دشمن کے ساتھ ابھی تک مڈبھیڑ نہیں ہوئی ہے، ٹاکرا نہیں ہوا ہے، یعنی جنگ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی ہے، تو اس وقت آپ ان پانچوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر جنگ شروع ہو چکی ہے، جس میں آج کے دور میں گولہ بارود چل رہا ہے، آتش و آہن کی برسات ہو رہی ہے، تو اس میں پھر آپ نماز کو لیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، فرجالن اور رکبانا، پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر، جیسے آپ کے لیے آسان۔ تو نمازوں کو لیٹ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جمع کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے اندر نمازوں کو مؤخر کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا۔ اس کے بعد اگلی روایت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الخوف رکعت، نماز خوف ایک رکعت ہے، علی ای وجہ کانا، چاہے جس حال میں بھی ہو، یعنی ہر حال میں ایک ہی رکعت ہے۔ لیکن یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، رواہ البزار باسناد ضعیف، امام بزار نے اس حدیث کو ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے، تو چونکہ حدیث ضعیف ہے لہذا یہ
حجت نہیں۔ پیچھے جو ہم صحیح احادیث پڑھ چکے ہیں ان میں اللہ کے نبی سے ایک بھی ثابت ہے، دو دو بھی ثابت ہیں، اور چار بھی ثابت ہیں۔ چار تو اس طرح کہ آپ نے چار پڑھی تھی لیکن صحابہ نے دو ہی پڑھی تھی، تو دو دو ثابت ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہر حال میں ایک ہی ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ کبھی ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہر حال میں ایک کا کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ قابل حجت بھی نہیں ہے۔ وعنہ، اور انہی سے ہی، یہ حضرت ابن عمر سے ہی مروی ہے مرفوعاً، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ لیسا فی صلاۃ الخوف سہو، نماز خوف میں سجدہ سہو نہیں ہے، نماز خوف میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف، امام دارقطنی نے اس حدیث کو ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح دیگر نمازوں کے اندر بھول جانے پر سجدہ سہو ہوتا ہے، اسی طرح نماز خوف میں بھی بھول جانے پر سجدہ سہو ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سجدہ سہو نہیں ہوگا، چونکہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے، لہذا عمومی حکم وہی ہوگا جو دیگر تمام نمازوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ باب صلاۃ الخوف تھا، جس کے اندر نماز خوف کی مختلف صورتیں بیان کی گئیں کہ جب آپ جنگ کے اندر دشمن کے سامنے موجود ہوں تو آپ ان طریقوں میں سے جس طریقے کو آسان سمجھیں، یا جس طرح آپ کے لیے نماز کو پڑھنا آسان ہو آپ نماز ادا کر لیں، لیکن نماز ادا کی جائے گی۔ تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میدان قتال کے اندر دشمن کے سامنے اور میدان لڑائی میں بھی نماز اللہ نے معاف نہیں کی، ہاں البتہ اس میں اللہ نے تخفیف فرما دی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے باب صلاۃ العیدین، عیدین کی نمازوں کا بیان، نماز عیدین۔ عیدین کا لفظ جو ہے یہ تثنیہ ہے اور اس کی واحد آتی ہے عید۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ اہل مدینہ جو ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ دن کھیل کود کے اور خوشی کے دن انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دو دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور بعض روایات میں جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تو اسلام کے اندر ان عیدوں کے علاوہ کوئی عید ثابت نہیں ہے۔ یہ جو عید میلاد النبی یا عید فلاں یا عید فلاں، اسلام میں شریعت میں صرف دو عیدیں ہیں، اور تیسرا جمعہ ہے، جمعے کو بھی عید قرار دیا گیا ہے۔ ایک عید الفطر ہے جو یکم شوال کو ہوتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذی الحجہ کو قرار پاتی ہے۔ تو عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار لوٹ کر آتی ہے، عاد یعود سے ہے لفظ عید، ہر سال اس نے آنا ہوتا ہے، ہر سال اس نے آنا ہوتا ہے۔ تو عید الفطر کا آغاز 2 ہجری میں ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا آغاز بھی 2 ہجری میں ہوا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دوسرے سال آپ نے عیدین منانے کا حکم دیا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطر یوم یفطر الناس، عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ روزہ افطار کریں گے، یعنی روزے رکھنے بند کر دیں گے۔ تو جب رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں تو یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے۔ والاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے
یوم یذبح الناس، جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو یہاں دراصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن بتانا مقصود تھا، اور دوسرا اتحاد بتانا مقصود تھا کہ جس دن سارے لوگ عید کریں آپ نے بھی اسی دن ہی عید کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں نے تو چاند خود نہیں دیکھا لہذا میں عید نہیں کروں گا۔ تو اگر تو رمضان کا چاند 29 کا ہو، یعنی 29 روزے ہوں، تو پھر شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ لیکن اگر 30 روزے پورے ہو جائیں تو پھر شوال کا چاند پھر بھی اگر نظر نہ آئے تو یکم شوال ہو جائے گا، کیونکہ عربی مہینے جو ہیں وہ 30 سے زیادہ نہیں ہوتے، یعنی عربی مہینے کا کے دن 30 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ باقی یہ ہے کہ عید کب ثابت ہوتی ہے؟ جب چاند نظر آ جائے، تو چاند نظر آئے گا تو عید ہو جائے گی۔ اگر کسی عذر کی بنیاد پر پہلے دن چاند نظر نہ آئے، لیکن باہر سے کچھ لوگ آ کر گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اگر تو زوال سے پہلے پہلے پتہ چل جائے چاند کے نظر آنے کا، تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کا روزہ چھڑوا کر اسی دن عید کر لی جائے گی۔ لیکن اگر زوال کے بعد پتہ چلے تو پھر اعلان چونکہ لیٹ ہو گیا، لہذا روزہ تو توڑ دیا جائے گا، لیکن عید جو ہے وہ پھر اگلے دن یعنی 2 شوال کو پھر عید کی جائے گی۔ وعن ابی عمیر بن انس بن مالک، ابو عمیر بن انس بن مالک سے روایت ہے، ان عمومت لہ من الصحابتی، وہ صحابہ میں سے اپنے کسی چچا سے روایت کرتے ہیں، ان رقبن، بے شک ایک وفد، جاؤ آئے، ایک وفد کے لوگ آئے، ایک وفد آیا، فشاہدوا، انہوں نے گواہی دی، انہم رأوا الہلال بالامس، کہ بے شک انہوں نے چاند کو بالامس، کل دیکھا ہے، گزرے ہوئے کل کو انہوں نے رات کو چاند کو دیکھا ہے۔ فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، ان یفطروا، کہ روزہ چھوڑ دے، وَإِذَا أَصْبَحُوا، اور جب وہ کل صبح کریں، أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، تو پھر وہ اپنے عیدگاہ کی طرف جائیں، یعنی کل پھر وہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ رواہ احمد و ابو داود وهذا لفظه واسناده صحیح، اس حدیث کو امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، وهذا لفظه، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ ابو داود کے ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر 29 رمضان کو کسی ایک جگہ پر چاند نظر آ جائے جہاں کا مطلع مختلف نہ ہو، تو دوسرے روز قابل اعتبار ذرائع سے اطلاع ملنے پر روزہ اسی وقت افطار کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یغدو یوم الفطر، عید کے دن آپ نہیں جاتے تھے، حتیٰ یأکل تمرات، حتیٰ کہ آپ چند کھجوریں کھا لیتے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس